अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल सिद्दीक, हम टीवी के प्लेटफॉर्म से। आज से हम आपके लिए एक ऐसा इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल सेशन कह लें, प्रोग्राम कह लें, एक सिटिंग कह लें, शुरू कर रहे हैं जिसमें हम ख़वातीन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारे डिसऑर्डर्स को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अब इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस प्रोग्राम की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, वो इस वजह से कि हमें बहुत सारे आपके ईमेल्स मिलते रहे हम टीवी के डिफरेंट प्रोग्राम्स में कि इस तरह का कोई ऐसा प्रोग्राम ज़रूर होना चाहिए जिसमें ख़वातीन खुलकर अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास इतने मौक़े हों कि जो प्रॉपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के पास जा सकें, स्पेशलिस्ट के पास जा सकें। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा एक प्रोग्राम शुरू किया जाए जहाँ पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स हों मौजूद, स्पेशलिस्ट मौजूद हों, जिनसे आप खुलकर कमेंट्स के ज़रिए अपने सवालात भेज सकें, हम डिफरेंट टॉपिक्स पर बात कर सकें। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए हमसे ज़िंदगी एक ऐसा प्रोग्राम है, आपका अपना प्रोग्राम, जिसमें आप हमें कमेंट्स भेजिएगा। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है PCOS, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहा जाता है। अब ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है दुनिया भर में लाखों ख़वातीन, लड़कियों की ज़िंदगियों को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ये हमें बताएंगे हमारे आज के एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर खुर्शीद नूरानी साहिबा। प्रोफेसर डॉक्टर खुर्शीद नूरानी एक रिनाउंड कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इनको 50 ईयर्स से भी ज़्यादा का तजर्बा है एंड शी हैज़ बीन हैंडलिंग PCO के जितने भी पेशेंट इनके पास आते रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हमें बहुत सारे सवाल जो हमारे जहनों में हैं, बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, उनको दूर करने के लिए हैं यहाँ। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर साहबा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू, यू आर वेलकम। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये PCOS और PCOD भी कहा जाता है, ये होता क्या है? ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन एक होता है सिंड्रोम, जहाँ एस आती है, दैट मीन्स अ सिंड्रोम। उसमें ओवरऑल बड़ी चीज़ें होते हैं, उस पर हम आएंगे। और PCOD जो होती है इस जस्ट सिर्फ ओवरीज पे रिलेटेड है, छोटी छोटी सिस्ट्स बन जाती हैं, तो उसको कहते हैं D, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ओके। हाँ, लेकिन उसमें जो है ना और चीज़ें नहीं होती हैं। मकसद है जनरली स्पीकिंग जो लड़कियों को और सिम्टम्स होते हैं जो हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे वो नहीं होती। अच्छा, तो ये डिफरेंस ये है। ओके। वैसे हम जनरली जो डॉक्टर्स बोलते हैं PCO या PCOS ये बोलते हैं। अच्छा, लेकिन कैसे पता चले ये PCOS किसको कैसे होता है, क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? फ़र्ज़ करें मेरी बहन, बेटी या हमारे लव्ड वंस में से किसी को कोई अगर ऐसा प्रॉब्लम है भी, तो हमें कैसे पता चले? देखिए, ऐसा ये चलता है कि अगर किसी भी जवान लड़की को पीरियड्स अगर इरेगुलर आते हैं, ऐसे स्टार्ट होता है कि इरेगुलर पीरियड्स आते हैं। वैसे तो हर मंथ में आते हैं सबको पीरियड्स, किसी को 2-3 महीने के बाद आए, 4 महीने के बाद अच्छे, तो उनको बड़ा होता है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों नहीं पीरियड्स आ रहे हैं। एक तो उनको ये प्रॉब्लम होता है। दूसरी जो बच्चियाँ आती हैं उनको वो कहते हैं हमारे चेहरे पे बड़े बाल आ गए हैं, अब हम क्या करें, क्यों हैं ये। और तीसरी जो है, आपने देखा होगा लड़कियां थोड़ी मोटी होना शुरू होती हैं, मोटी जैसे हम्प्स निकल आए हैं, मोटे मोटे हो रहे हैं, कुछ भी कर लेती हैं, वज़न उनका बढ़ता जाता है, तो वो बड़ी परेशान हो के इस सिम्टम से आती हैं। लेकिन माएँ जो बच्चियों को लेके आती हैं मेनली कि पीरियड्स इरेगुलर क्यों हैं इनके। लेकिन डॉक्टर साहब, जब पीरियड्स शुरू होते हैं किसी भी बच्ची को, तो वो तो शुरू में तो इरेगुलर ही होते हैं, तो क्या शुरू से ही परेशान होना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, शुरू से परेशान होने की तो बिल्कुल बात नहीं है। इसलिए कि जब लड़कियां जवान होती हैं, शुरू में पीरियड्स आए, ज़रा लंबे भी चले, माँ ज़रा परेशान हो जाती हैं, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। फिर स्टॉप हो जाते हैं, फिर 2-3 महीने के बाद आते हैं। वो इसलिए कि अपना जो हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है जिसमें से आते हैं सारे हार्मोन, वो इतना रेगुलराइज नहीं होता है, हैपेज़र्ड होता है। जब तक उनको रेगुलराइज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो 6 महीने तो ज़रा सोचना ही नहीं चाहिए कि क्या हो रहा है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से PCOS होता है? नहीं जी, ये एक बाय बर्थ होता है। अच्छा, इट्स नॉट अ जेनेटिक बट बाय बर्थ होता है। इसलिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे फैमिलियल है, एक फैमिली में है तो आप देखेंगे उसमें कई लोगों को होता है, बट इट्स नॉट अ जेनेटिक डिजीज़, इट्स अ फैमिलियल डिजीज़। फैमिलीज़ में होता है कि इरेगुलर पीरियड्स आए, फेशियल हेयर्स ज़्यादा हों, उसके
باہوں پہ بال ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کوئی لڑکیاں تو اتنی کلین لگتی ہیں, کسی لڑکی کو بہت بال ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ ذرا کنسرن ہو جاتی ہیں, بال اتنے کیوں ہیں, بال کیوں آ رہے ہیں, پیریڈس کیوں ارریگولر ہے. تو یہ جو بالوں کا آنا یا وزن کا بڑھ جانا یہ ہوتا کیوں ہے بیسیکلی, کیا وجہ کیا ہے؟ ہاں, بیسیکلی ہر بچی جو پیدا ہوتی ہے اس میں فکس نمبر آف دا ایگس خدا کی طرف سے ہوتے ہیں, فکس نمبر آف ایگ, اور وہ ان ایگس کا کام ہوتا ہے کہ ہر مہینے ایگ ریلیز کرنا, اور ایگ ریلیز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پیریڈس بھی آتے ہیں. لیکن جن کو پی سی ہوتے ہیں اس میں نمبر آف ایگس کم ہوتے ہیں. یہ ہم ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جی. ان کے نمبر آف ایگس کم ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ کسی مہینے ایگ نہیں ریلیز ہوتا تو ان کو پیریڈس نہیں آتے, کسی مہینے ایگ ریلیز ہوتا ہے 6 مہینے کے بعد, 4 مہینے کے بعد, تو وہ پیریڈس آ جاتے ہیں. لیکن اس میں اتنا کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے جو کہ مائیں بڑی پریشان ہوتے. دے نیڈ ایکسپلینیشن کہ بھئی اس سے کچھ نہیں ہوتا, اس کو ہم ریگولرائز کر سکتے ہیں. اب پیشنٹس یا مائیں سمجھتی ہیں کہ دیکھیں جی ہر مہینے پیریڈ آنے چاہیے, ہم ہر مہینے پیریڈ لا سکتے ہیں, ان کو دوائیاں ایسی نے, لیکن پیریڈ آرٹیفیشل لانا اٹس ناٹ اے سلوشن. صحیح ہے نا. اگر ان کے ایگز کم ہیں تو ہم کہتے ہیں ایگز ان کے ریزرو میں رہیں, جب ان کو ٹائم آئے گا, میرج ہو جائے گی, تو ان کو ہم ریلیز کرنے کے طریقہ کار بتائیں گے. فی الحال اگر پیریڈس نہیں آ رہے ہیں تو رہنے دو. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ جو آپ نے کہا ابھی جملہ کہ ایگ ریزرو میں رہنے دو, تو کیا ایگز کچھ خاص مقدار میں پوری زندگی میں ہوتے ہیں یا یہ انلمیٹڈ اس کی ہوتی ہے؟ نہیں, انلمیٹڈ. ہر عورت میں فکس نمبر آف ایگس ہوتے ہیں, چاہے وہ ہزاروں میں ہوں, ملینس میں ہوں, کچھ بھی ہو. لیکن یہ اعلامیہ کی طرف سے ہے کہ اس میں اتنے ہزار ہیں, اس میں اتنے 100 ہیں. تو پی سی او والوں کے پاس تھوڑے نمبر آف ایگس کم ہوتے ہیں, تو وہ پھر بعد میں سوچتے ہیں بچہ ہوگا نہیں ہوگا. ہم کہیں بھئی ہوگا نا. تو آپ ذرا بار بار ان کو ایگ ریلیز کرنے کے طریقہ کار سوچتے, فائدہ تو نہیں ہے نا. صحیح بات ہے. اور پیریڈس نہیں آ رہے تو ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. صحیح. تو جی لوگ سمجھتے ہیں کہ پیریڈس اگر نہیں آئے تو اس کا مطلب خطرہ ہے. نہیں, خطرہ نہیں ہے. جنرلی اسپیکنگ ان کی اوور آل جو ہے فگر صحیح ہونی چاہیے, بال اتنے نہیں بڑھنے چاہیے, نسوانیت رہے اس میں, یہ بات. ہاں, نسوانیت رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے کہا کہ یہ جینیٹکس اس میں رول اتنا پلے نہیں کرتے, لیکن یہ فیملی سے آپ انہیریٹ کرتے ہیں. تو یہ کوئی کچھ ٹریگرز ہوتے ہیں, مطلب کہ کیسے اگر کوئی فیملی سے انہیریٹ کرتا ہے تو کوئی لائف سٹائل کا کوئی ایسا کوئی بات ہو, کچھ ہم کوئی ایسے کچھ طریقے غلط کر رہے ہیں اپنی زندگی میں جس کی وجہ سے ٹریگر کرتا ہو؟ نہیں, آپ کوئی چیز غلط نہیں کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے آپ کیا کریں. آپ نے دیکھا ہوگا 2 بہنیں ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ایک موٹی ہوتی ہے, ایک دبلی ہوتی ہے, ایک ذرا سلم ٹائپ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے. اس میں ہارمونس کا پرابلم ہوتا ہے, جو بیچاریاں موٹی ہو جاتی ہیں یا بال آ جاتے ہیں, تو اس میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. یو کانٹ ڈو اینی تھنگ فار دیٹ. ہاں, ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ ان کو اس قسم کے ہارمونس دیں تاکہ وہ زیادہ لڑکیاں لگیں رادر دین مینلی ٹائپ لگیں. مطلب وہ جو عورتوں والے جو ہارمونز ہیں وہ ان میں زیادہ آئیں, اس لیے کہ ان میں پالیسسٹک اووری جو ہوتی ہیں تو عورتوں میں میل ٹائپ کے ہارمون زیادہ آ جاتے ہیں. تو ہم ان میل ٹائپ کو انہیبٹ سپریس کر کے فیمیل ٹائپ کے ہارمونس دیتے ہیں کہ وہ ذرا صحیح ہو جائے. اچھا, یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے یا اگر کہ یہ ہے تو بالکل پیریڈز آنے کے کچھ ٹائم کے بعد ہی آپ کو نظر آنے لگتے ہیں یہ سمٹمس, یا یہ زندگی میں کسی بھی ایج گروپ میں یا جلدی سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ چیزیں جو ہیں آپ کی جلدی میں نظر آ جانا شروع ہو جاتی ہیں. اور سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ پیریڈس اسکپ کرنے لگتے ہیں, 1 مہینے آئے, 3 مہینے آئے, تو پریشان ہو جاتے ہیں بھئی کیا مسئلہ ہے. صحیح. تو اس وجہ سے ہمارے پاس آتی ہیں. اچھا, اور کیا کمپلیکیشنز کیا ہوتے ہیں اس میں کیا انفرٹیلیٹی ہو جاتی ہے, مطلب وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی, کیا ہوتا ہے؟ بچہ تو پیدا کر سکتی ہیں. انیشیلی تو دیکھیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے نظر آئیں,
سب سے پہلے ان کا یہ پرابلم ہوتا ہے. دوسرا پرابلم ہوتا ہے کہ ہر مہینے پیریڈس ضرور آتے ہیں ریگولر. اور تیسرا ہوتا ہے کہ آگے چل کے ہمیں بچہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ان کے یہ کوشچنس ہوتے ہیں. تو اچھے لگیں, منہ پہ بال کم آئیں, ہم زیادہ عورت نظر آئیں رادر دین اے مین نظر آئیں, تو اس کے لیے وہ لوگ آتے ہیں. اور ہم لوگوں کے پاس ایسی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم ان کو دیں, فیمیل ہارمونس دیں, اور ضروری نہیں اس سے پیریڈس ریگولرائز کریں. ان کو لائف اسٹائل بتائیں کہ کس لائف اسٹائل سے آپ لوگ صحیح ہو سکتا ہے. اچھا. لائک سچ ایز آپ ویٹ ریڈیوس کرنے اپنا نمبر تو 1. لیکن اگر ہارمونز آپ کو یہ اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں ویٹ ریڈیوس کرنے کی, تو آپ کتنی کوششیں کر لیں ویٹ کم نہیں ہوتا. تو ہم ڈرگس دیتے ہیں اس کے لیے. اچھا. دیکھو انسولین کا یہ کام ہوتا ہے کہ کھانا وانا آپ کا ابزارب کیا اور سب کچھ میٹابولزم صحیح کیا. صحیح. اب انسولین کا اس کے باڈی میں ریزسٹنٹ ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, ہر چیز جو بھی کھاتی ہیں نا وہ ڈپازٹ ہوتی رہتی ہے, وہ ڈپازٹ ہوتی ہے. وہ بیچاری ایکسرسائز بھی کریں, یہ بھی کریں, لیکن وہ ڈپازٹ رہتی ہے. تو پھر ہمیں ایسے ڈرگس دینے پڑتے ہیں, جیسے کہ آپ دیکھیں, جیسے ہم کہتے ہیں گلوکوفیج یا میٹفارمن. اب گلوکوفیج یا میٹفارمن جب ہم دیتے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب یہ تو ڈائبٹیز کے لیے کھاتے ہیں. ہاں میں بھی یہ سوچ رہی ہوں. صرف ڈائبٹیز کے لیے نہیں, تو ڈاکٹر کو ایکسپلین کرنا چاہیے. دیکھیں یہ صرف ڈائبٹیز کے لیے نہیں ہے, لیکن آپ کا جو میٹابولزم ہے باڈی کا اور ویٹ ریڈکشن میں یہ آپ کو ہیلپ کرے گا. جیسے برتھ کنٹرول کی جو پلز ہوتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں صرف برتھ کنٹرول ہی کے لیے ہوتی ہیں, لیکن پیریڈ کنٹرول کے لیے ہوتی ہیں, آپ کے ڈس فنکشنل یوٹرائن بلیڈنگ کے ہوتے ہیں, پوسٹ مینوپازل سمٹمس ہوتے ہیں, اس کے کئی اس کے ریزنس ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے کیونکہ اتنے سارے پرابلمس ہیں, اتنی ساری انکوائریز آتی ہیں کہ آپ سب کے ذہنوں میں یقیناً بہت سارے کوشچنز ہوں گے. تو ہمیں کامنٹس ضرور کریں آپ کن کن ٹاپکس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے PCOS, پولیسسٹک اوویرین سنڈروم. تو اب آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف کہ از دیر اینی ہوپ, کوئی ٹریٹمنٹ ہے اس کی کہ نہیں؟ دیکھیں ایک تو ہے کہ ٹریٹمنٹ کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو, جیسے بس ڈاکٹر کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ بھئی دیکھیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ نیچرل آپ کی چیز ہے, یو ہیو گاٹ اے فکس نمبر آف ایگز, اتنے ہیں. تو اگر پیریڈس نہیں ہوں گے تو وہ ایگز آپ کے ریزرو میں رہیں گے. جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو زیادہ سے زیادہ اس کو ہم انڈیوس کریں گے کہ بچہ جلدی ہو جائے. صحیح. اس لیے کہ ہمارے دیکھیں معاشرے میں دیکھیں تو اراؤنڈ آپ سوچیں 30% لڑکیوں کو PCO ہوتا ہے. اچھا 30% ہیوج. آف کورس یس. یہ اور کوئی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ پیریڈس تو آ رہے ہیں لیکن بال زیادہ آ رہے ہیں, تو ہم ان کو ایسی ٹریٹمنٹ گولیاں دیتے ہیں فیمیل ہارمون کی along with اورل کنٹراسیپٹیو, تو یہ بال آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں. اگر آپ ہارمون کی لیول اچھی نہیں کرتے تو لاکھ آپ لیزر کروا لیں, الیکٹرولائسس کروا لیں, پھر آ جائیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہارمونل بیلنس ہونا لازمی ہے. تو ان کو وہ ہم ہارمونس دیتے ہیں تاکہ ان کے بال جو ہیں بالکل باریک باریک ہو جائیں آہستہ آہستہ. اٹ از اے لانگ ٹریٹمنٹ, یو نو, اٹ may ٹیک 6 months اور 1 year, لیکن اچھا خاصا فرق پڑ جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ الیکٹرولائسس کروا لیتے ہیں تو مرضی ہے, ورنہ اس سے اچھا فرق پڑ جاتا ہے. سو ویٹ ریڈکشن کرو آپ, اور نمبر 2 آپ لائف اسٹائل ذرا کھانے وانے کا بھی خیال رکھو, اور ایکسرسائز وغیرہ کرو. تو اور ڈرگس اگر ہم دیتے ہیں ٹائم لیں گے تو اس سے پھر آگے چل کے اتنا پرابلم نہیں ہوتا. لیکن یہ تو تب ہوگا نا کہ اگر آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس, کسی گائنیکالوجسٹ کے پاس, کسی ڈاکٹر کے پاس اپنی بچیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو لے جائیں گے. ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدھے لوگ تو ویسے ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنے لحاظ سے اس کا علاج کرتے ہیں یا چھوٹے موٹے جگہ چلے جاتے ہیں تو وہ اورل کنٹراسیپٹیو دے دیتے ہیں. وڈرا کرو گی تو بلیڈنگ آ جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جتنے 3 مہینے دوائی کھائی ہمارے پیریڈ صحیح ہو گئے, ہم نے اسٹاپ کی تو ایسا ہو گیا. تو دے نیڈ اے ایکسپلینیشن, پراپر ایکسپلینیشن. تو جو اگر آپ ایکسپلین کر دیں گے تو دیٹس مور اپروپریٹ رادر دین گیونگ دیم ٹریٹمنٹ. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اگر آپ نے ٹائم ویسٹ کر لیا تو وہ بیماری بڑھتی جاتی ہے, اس اسٹیج پہ آ جاتی ہے کہ پھر وہ لا علاج ہو جاتی ہے. تو کیا اس میں بھی وقت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے؟
نہیں مطلب sooner the better. ہاں نہیں یہی پر یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس لیے کہ یہ لوگ آتی ہیں نا، جیسے مائیں لے کے آتی ہیں کہ ہم جلدی سے آئے اس لیے کہ کہیں یہ بیماری بڑھ نہ جائے، تو اس کو ہم بتا دیتے ہیں یہ بیماری آلریڈی ہے، اتنی ہارمفل نہیں ہے، آپ ذرا ویٹ کرو، کچھ نہیں ہوگا، پیریڈس آئیں نہ آئیں. لیکن کوئی بڑا پریشان ہوتا کہ نہیں ہمیں پیریڈس آنے چاہیے. ہم پیریڈس آنے چاہیے تو ہم اورل کنٹراسیپٹو دے دیتے ہیں کہ آپ کے پیریڈس آ جائیں، ورنہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو. اچھا، کیا یہ لائف لانگ ایک کنڈیشن ہے؟ ہاں، مطلب اگر جب آپ ذرا سلم ہو جاتے ہیں، آپ کا انٹرنل باڈی کا میٹابولزم صحیح ہو جاتا ہے، آپ کا انسولین کا ریزسٹنس صحیح ہو جاتا ہے، جیسے میں نے کہا میٹفارمن یا گلوکوفیج دیتے ہیں جو کہ ہم ڈائبٹیز کے لیے بھی دیتے ہیں، تو آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہو جاتا ہے تو دین یو بیکم آل رائٹ. تو پھر ری اکر تو نہیں کر سکتی دوبارہ، پھر آ جائے گی؟ ہاں، پھر آپ اس لیے کہ آپ کی ٹینڈنسی تو ہے. اچھا، آپ اس کو چھوڑیں گے تو ہو جائے گی. مطلب اسی طرح سے جیسے کہ ہائپر ٹینشن ہوتا ہے یا ڈائبٹیز ہوتی ہے جس کو آپ مینیج کرنا ہے پوری زندگی، مینیج کرنا ہے، تو پوری لائف مینیج کرنا ہوگا. ہاں، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی وبال جان ہے، جس طرح سے ہم ایک ہیلدی لائف سٹائل گزارتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم رہیں. کوئی کینسر تھوڑی ہو رہا ہے، کچھ ایسی تھوڑی بات ہے، یا سسٹ تھوڑی ہو رہی خام خواہ. تو لوگ چھوٹی سوچتے نا، پالی سسٹک اووری، سسٹ ہو گئی، یہ رسولی ہو گئی، اب کیا کریں، اس کو نکلوائیں نہیں نکل، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، اس میں جو ہے وہ میں نے سنا ہے، آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم رانگ، کہ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی بڑی متاثر ہوتی ہے. بہت متاثر، اس لیے کہ لڑکیاں اتنی پریشان ہوتی ہیں. کئی لڑکی پتہ نہیں، آئی ڈونٹ ریمبر ہاؤ مینی پرسنٹیج دے گو ٹو سائیکیٹرسٹ. اچھا، کیوں کہ دے ڈونٹ لائک دیئر لکس. ان کو بہت ہوتا ہے کہ ہر دفعہ ہم یہ کریں، کبھی شیو کر رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی ہم جو ہے لیزر کروا رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں. کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ کا انٹرنل کنڈیشن یا ہارمونس کی لیول آپ کی صحیح نہیں ہو. تو اس کو پریونٹ نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، اگر یہ ہے تو اس کا علاج کرنا ہے. علاج کرنا ہے، ان کے سمٹمز کو ریلیو کرنا ہے. جیسے ان کے شکل صحیح ہو، ذرا دبلی ہو جائیں، ذرا سمارٹ ہو جائیں، بال نہیں آنے چاہیے تو دے فیل اوکے. لیکن جب تک ان کے فیس پہ بال ہیں اور موٹی ہو رہی ہیں تو ان کے اوپر بہت برا سائیکولوجیکل امپیکٹ پڑتا ہے. لڑکیاں بہت برا پڑتا ہے. کتنی لڑکیاں سائیکیٹرسٹ کے پاس، کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ حقیقت پریشان ہو جاتی. حقیقت ہے نا کہ ہمارے جو ماں باپ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، لڑکیوں کی جو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بڑا ٹائم گزر جاتا ہے ان کا. تو اس طرح سے اگر آپ کو کوئی سمٹمس نظر آ رہے ہیں اپنے بچیوں میں بیٹیوں میں تو فوراً سے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. ایک دفعہ کنسلٹ کرنا شروع میں ہی علاج. لیکن یہ نہیں کہ روز روز جا رہے ہیں، اب پیریڈ نہیں آ رہے ہیں، اب پیریڈ. ایک دفعہ ان کو ایکسپلینیشن دے دو نا، نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر وہ صحیح رہتے ہیں. نہیں تو کیا ہوتا ہے جنرلی اسپیکنگ، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دوائی کھاؤ، پیریڈس آ، خوش ہو، نہیں آئے دوبارہ، پھر دوسرے ڈاکٹر، پھر وہی دوائیاں، پھر تیسری دوائیاں. دے نیڈ اے ایکسپلینیشن کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور پیریڈ نہ بھی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو اوور آل آپ کے لکس اچھے ہونے چاہیے. اس وجہ سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے ساری چیزوں کو ٹھیک ہونے میں؟ بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. جیسے ہم ایک چیز کو لے لیں کہ ایکنی ختم ہو جائے، اور مین چیز ان کی ہوتی ہے ایکنی ختم ہو، اور ہرسوچزم جسے ہم کہتے ہیں کہ ایکسس سے بال جو فیس پہ آ جائیں ختم ہو، دے میں ٹیک 1 year 2 year. اچھا، اور یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو بالکل نارمل ہو کوئی اور ایک دم سے یہ سمٹمز آنے لگے، ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہاں، سمٹم تو اس کو ہم پھر پی سی او نہیں کہہ سکتے. اچھا، کچھ اور؟ ہاں، ہم کہیں گے ہارمونل امبیلنس. اچھا، ٹھیک ہے. ڈیو ٹو سم ادر ریزنس. صحیح. اس لیے کہ ہمارے پاس ہائپوتھیلمس ہے، پٹیوٹری، اس کی مرضی ہے، کبھی ایسے گڑبڑا گیا تو الٹی سیدھی بات ہو جاتی. کبھی پیریڈس نہیں آ رہے ہیں، کبھی ایکسس میں آ رہے ہیں. صحیح. آل ڈپینڈس کہ ہارمونس باڈی کے کیسے ہوئے، کیوں اپسیٹ ہوئے. اور ہارمون جو اپسیٹ ہوتے ہیں، جیسے جب آپ کو بہت ٹینشن ہوتا ہے، اچھا، جب چینج آف انوائرمنٹ ہوتا ہے، جب آپ ایک جگہ کام کریں بڑی خوش ہیں، سڈنلی آپ ملک سے دوسرے ملک چلی گئی تو اس کو کوائٹ ہارڈ. لڑکیوں کو کافی عرصے تک یہ ہوتا ہے کہ پیریڈس نہیں آتے. اچھا. اور کبھی آپ نے دیکھا اینوریکسیا ہو جاتا ہے، کسی کو ہوتا ہے کہ بہت کھاتی جاتی ہیں، ذرا موٹی ہو جاتی ہیں، تو یہ ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے. دیٹس ناٹ اے پی سی او. اچھا، اور یہ اگر کسی کی فیملی میں رن نہیں کر رہا تو بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو بھی ہوتا ہے. تو بھی ہوتا ہے.
اچھا. میجارٹی آپ دیکھیں گے کہ کسی نند کو ہے تو پھر اس کی بیٹیوں کو ایک نہ ایک کو تو ہو جاتا ہے, کسی آپ کی ممانی کو ہے تو دیکھیں گے کسی نہ کسی 4 بہنیں ہوں گی تو ڈفرینٹ ہوگی, 3 ایک جیسی ہوں گی, ایک موٹی ہوگی, ایسے ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب جب اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, اس کو پراپر آپ دوائیں لیں, اپنے لائف سٹائل میں کچھ چینجز کریں, ہیلدی لائف سٹائل کی طرف جائیں, تو پھر بچوں کو پیدا کرنے کے لیے مینس جو فرٹیلیٹی ہے آپ کی وہ پراپر صحیح کام کرنے لگتی ہے. بالکل کر سکتے, تھوڑی ڈیلے ہو سکتی ہے لیکن وی ہیو ٹو ہیلپ اٹ. جیسے انڈکشن اووولیشن کرتے ہیں نا, ہم دیکھتے ہیں اس کو پراپر اووولیٹ نہیں کرتی ہے تو وی گیو اے ڈرگس ٹو انڈیوس دا اووولیشن, اور پھر ہم ان کو پراپر ٹائمنگ بتاتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے, اس ٹائم میں بچہ ہو سکتا ہے, اس میں نہیں ہو سکتا. بچہ ہو سکتا ہے, یہ تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے, ان کی ذرا پراپر ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ نہیں کہ نا امید ہے کہ پی سی او تو بچہ نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں. صحیح. اور اگر ایسی کوئی بھی لڑکی ہو جو پی سی او سے گزری ہو, اس کا علاج ہوا ہو پراپر, پریگننسی میں بھی کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے؟ کمپلیکیشن اتنے نہیں ہوتے ہیں لیکن تھوڑے بہت ہوں, زیادہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ ہمیں پھر ان کو پہلے سے ہی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ ان کے ہارمونس میں ابھی تک امبیلنس تو نہیں ہے, ان کو کیا جب صحیح کر لیتے ہیں تو اتنا پرابلم نہیں ہوتا. اچھا صحیح. اور اگر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈاکٹرز تک ریچ نہیں ہوتی, یا اگر ہوتی بھی ہے تو پراپر ڈاکٹرز نہیں ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھریلو علاج کر رہے ہوتے ہیں حکیموں سے, یا جو بھی جو ریمیڈیز ہوتی ہیں, تو وہ کس حد تک رول پلے کرتی ہیں اس میں؟ دیکھیں حکیم بھی جو ریمیڈیز دیتے ہیں نا, حالانکہ وہ کہتے ہیں یہ دوائیاں نہیں ہیں ہماری, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ایلوپیتھی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہومیوپیتھی کہتے ہیں. ایلوپیتھی تو ڈاکٹر کی ہے. ہاں, ہومیوپیتھی اس میں ایسا کچھ نہیں, ڈیفینیٹلی اس میں ہارمونس ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہارمونس ہوتے ہیں, لیکن ان کا وہ نام وام نہیں ہوتا, بیکاز اسے ہربس میں بھی ہارمونس ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ دیتے ہیں تو اس سے پیریڈس وغیرہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا, ایسی بہت ساری مدرز دیکھ رہی ہوں گی جن کو شاید آج پتہ چلا ہو کہ یہ اگر سمٹمز ہیں آپ کی پیاری بچیوں میں, بہنوں میں, بیٹیوں میں, تو پھر ان کو ہو سکتا ہے کہ پی سی او ہو, تو ان کے لیے کیا آپ میسج دیں گی؟ ان کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ کو بالکل پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے, اور بچیوں کو صرف پیریڈ کا پرابلم ہے, ایک دفعہ کنسلٹیشن کر لیں اور پوری انویسٹیگیشن ہو جائے کہ مسئلہ کیا ہے. جب پوری انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے اور سب صحیح ہے, پی سی او نہیں ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں پیریڈ نہ آنا, شروع سے نہ آنا اور ارریگولر آنا, سب کے ڈفرینٹ کازز ہیں. اگر کسی لڑکی کو 15-16 سال تک پیریڈس ہی نہیں ہے تو اٹس اے ٹوٹلی اے ڈفرینٹ ٹاپک ہے نا. اس میں تو ہمیں اور چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں کہ انیٹومیکلی کیا خدا کی طرف سے کوئی ایسی ایبنارملٹی تو نہیں ہے انٹرنل آرگنس میں, کہیں بلاک تو نہیں آ گیا کہ ہارمون صحیح ہے, ہر چیز صحیح ہے, لڑکی بڑی اچھی ہے, خوبصورت ہے, پیریڈس نہیں آ رہے, تو دیٹ مین دیر از سم بلاکیج سم ایئر, تو وی ہیو ٹو انویسٹیگیٹ دیٹ. اچھا, تو جیسے یہ پی سی او ایس ہے تو یہ سسٹ بن جاتی ہیں. ہاں اووریز. ہاں, اووری میں اگر کیا ہوتے ہیں, ان کے ایگز تو ہوتے ہیں لیکن وہ فلی میچور نہیں ہوتے. دیکھو ہم کہتے ہیں میچور سائز جو ایگ کی ہوتی ہے نا, وہ کم از کم 1.8 سینٹی میٹر ٹو 2 سینٹی میٹر ہونی چاہیے. لیکن ان میں کیا ہوتا ہے کہ ٹائنی چھوٹے ایگز ہوتے ہیں, وہ میچور نہیں ہوتے. جب میچور نہیں ہوتے تو بچہ نہیں ہو سکتا. تو چھوٹے ایگز ہوتے ہیں اور ریلیز ہوتے ہیں بیکار, اتنے سارے ایگز بیکار چلے جاتے ہیں, صحیح نا. تو ہم سوچتے ہیں کہ جب آگے بڑھ کے ان کو ہوگا تو ہم انہی ایگز کو میچور کریں گے, پھر ریلیز ہو, پھر پریگننسی. صحیح بات ہے, کیونکہ جب ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو ہمارا بہت زور ہوتا ہے کپڑوں پر, زیوروں پر, بہت ساری چیزیں جس کو ہم شو آف کرتے ہیں, لیکن کبھی کہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ان بچیوں کی ہیلتھ پر بھی فوکس کرنا ہے شروع سے. جہیز جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہ فوکس کریں کہ آپ کی بچی کس ہیلتھ کی پرابلم سے گزر رہی ہے, اس کا علاج کرائیں. اور ڈسکس کریں. ماں باپ ڈسکس نہیں کرتے, ان کو یہ ہوتا ہے کہ بری بات ہے, ڈسکس نہیں کریں, یوں نہ کریں, یوں کریں, ٹھیک ہے بس شادی ہو گئی, جو مرضی آئے کرو. دیٹس رانگ. بالکل ڈاکٹر صاحب, اتنے سارے ٹیچنگ ہونی چاہیے, ان کو ٹیچنگ ہونی چاہیے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ یور لائف, اور کیا چیز نارمل ہے,
کیا چیز ایب نارمل، ان کو پتہ ہونا چاہیے، بچیوں کو پتہ ہونا اسپیشلی مدر جو ہے وہ اپنی بیٹی کے بہت قریب رہتی ہے اس حوالے سے، تو بہت ساری چیزوں کو پتہ بھی ہوتا ہے. اگر نہ بھی ہو تو آپ ایسا ماحول کریٹ کریں کہ آپ کو پتہ چل سکے. آپ پوچھیں کہ بیٹی سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی پرابلم ہو ڈسکس کر لو، اس لیے کہ مائیں تو ایکسپیرینس ہوتی ہیں. بالکل. تو ان کو ایکسپیرینس اگر سوچتی ہیں کہ یہ میرے ایکسپیرینس سے باہر ہے تو یو ڈسکس وتھ اے ڈاکٹر. صحیح بات ہے. اور ایک لڑکی کا، ایک عورت کا، ایک ماں کا صحت مند ہونا اتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ اگر صحت مند ہیں تو آپ کا گھرانہ صحت مند ہے، آپ کا پورا معاشرہ صحت مند ہو جاتا ہے. بالکل، آپ کی پوری فیملی صحت مند. بالکل. اور اسی وجہ سے ہم سے زندگی یہ پروگرام آپ ہی لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے، تاکہ آپ اپنے جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں، جو کامنٹس ہیں، ہمیں ضرور کریں. اور آپ کو ای میل ایڈریس بھی بتاتی چلوں، humsezindagi@humtv.com. humsezindagi@humtv.com آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے. ڈو ای میل اس، اپنے کامنٹس بھی ہمیں بھیجیں، جو آپ کے ذہن میں باتیں ہیں پلیز ہم سے شیئر کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ معاشرہ جو ہے صحت مند معاشرہ ہو. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کے اتنے سارے ذہنوں میں جو سوالات تھے اس کو آپ نے دور کر دیا، ان کنسرنس کو جوابات دیے. آئندہ بھی کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھنا. بالکل. اور ہم چاہیں گے کہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کی بہت سارے ہمیں کامنٹس آتے رہے ہیں انفرٹیلیٹی کے حوالے سے، تو اگر نیکسٹ ہم اپنا ٹاپک انفرٹیلیٹی رکھیں. بالکل بالکل. ہاں، تو آپ اس سے ریلیٹڈ بھی ہے نا، پی سی او سے ریلیٹڈ بھی ہے انفرٹیلیٹی یعنی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم رہنا. تو اس پر اگر آپ کو کوئی ذہن میں کوئی سوال ہو کچھ بھی، تو پلیز ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.